दादी जान, मुझे नमल कहीं नज़र नहीं आ रही है। पिछले 2 दिनों से वो देख रहा था कि नमल की हरकतें मशकूक हो गई थी। बिन बताए ही वो हवेली से बाहर निकल जाती थी। इसने अपने गार्ड को हदायत की थी कि वो नमल बेगम का पीछा करे और जहाँ कहीं भी जाती है इसको इतला दी जाए। गार्ड ने इससे बताया कि इसने नूर बेगम का पीछा किया था। वो अपनी किसी सहेली के घर गई थी। वो तकरीबन 3 घंटों तक बाहर बैठा इनका इंतजार करता रहा, मगर वो सहेली के घर से बाहर नहीं निकली। इससे आदम शाह की कॉल आ गई थी, जिसकी वजह से वो हवेली वापस चला आया था। ये सुनकर आदम शाह गहरी सोच में डूब गया था। नमल बेगम, इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग की गई है, और ब्रेन वॉशिंग इस तरह से की गई है कि अब तुम्हें कुछ भी समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। साहब जी, अगर आप हुक्म दे दें तो क्या मैं इन्हें जाकर तलाश करूं? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में खुद वापस आ जाएगी। फिर मैं इसे दो अंदाज में बात करूंगा। ये कहकर वो अपने कमरे में बेचैनी से टहलने लगा था। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो एक लंबा सफ़र तय करके आई हो। आओ बैठो, आराम करो, तुम थक गई होगी। आदम शाह ने उसे सर से लेकर पाँव तक घूरते हुए पुरस्कार अंदाज में सवाल किया। तो वो धीमे अंदाज से मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं तो बस करीबी सोने के घर गई थी। तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे यूं महसूस हो रहा है कि तुम 1 किलोमीटर का रास्ता तय किया था। ये कहकर वो इसके करीब गया और इसके ऐन सामने जाकर रुक गया। इन दोनों के दरमियान सिर्फ चंद इंच का ही फासला था। वो इसकी सांसों की तपश अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। इसके चेहरे का रंग यकदम ही बदलने लगा था। इसके गाल शर्म के मारे लाल हो गए थे, जबकि इसका वजूद भी वो होले होले लरसने लगा। और मेरे पास आकर बैठो, मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करूंगी। इसने लापरवाही का इजहार करते हुए कहा। वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाने लगी थी कि आदम शाह ने इसका बाजू पकड़कर दोबारा से अपनी जानिब खींचा। वो जोर से इसके सीने से जा लगी। तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने कि मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। तो फिर अभी ये आदत डाल लीजिए, क्योंकि मुझे भी हर बात मानने की आदत नहीं है। अरे देखो तो, चूंडी के भी बाहर निकले हैं। छोड़िए मुझे मिस्टर आदम, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मुझे भी हो रही है, वो अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए बोला। और हर बार होती है जब तुम मुझे धोखा देती हो, मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोलती हो। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला मोहतरमा। जिस दिन आप पकड़ी गई, इस दिन मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा। इस दिन सिर्फ और सिर्फ आपको सज़ा दी जाएगी। आप होते कौन है सज़ा और जज़ा का तयन करने वाले? वो हलक के बल चलाए थे। इसी वक्त ही आदम शाह का हाथ उठा और इसके चेहरे पर निशान छोड़ गया था। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आदम शाह इसे थप्पड़ भी मारेगा। अभी कल तक तो वो काफ़ी हद तक पुरस्कून था और इन दोनों के आपस के ताल्लुकात भी अच्छे थे। वो अपने चेहरे पर हाथ रखे बेशकीनी से आदम शाह को देख रही थी। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अब अगर तुमने अपना लहजा बुलंद किया तो तुम्हें ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दूंगा। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे तुम पर ज़रा भी तरस नहीं आएगा। तुम मेरी बीवी हो, इस हवेली की औरत हो, तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे साथ वफादार बनकर हो। फिलहाल तो तुम मेरे तमाम सवालों के जवाब दोगे। अगर मुझे महसूस हुआ कि तुम झूठ बोल रही हो तो फिर इसी वक्त ही मैं तुम्हारा किस्सा ख़त्म कर दूंगा। लेकिन तुम्हें मारने से पहले तुम्हें इस बासम खान ज़ादा की जान लूँगा। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपने इस हवेली की तरफ निगाह उठाकर देखा, वो बात करते करते एकदम खामोश हो गई थी। तुम्हें पता है छोटी सी लड़की, तुम्हारा सबसे बड़ा मसला क्या है? वो इसके नाक के नीचे बोला। तुम्हारा सबसे बड़ा मसला यह है कि तुम हद से ज़्यादा जज्बाती हो, और अपने इन्हीं जज्बात की वजह से तुम अपने आप को मुश्किल में डाल देती हो। चलो मुझे बताओ कि बासिम खान ज़ादा से तुमने क्या सौदा किया था? आखिर क्या डील हुई थी तुम दोनों के दरमियान? और इसने तुम्हें इतनी आसानी से मेरे हवाले क्यों कर दिया? वो इसको अपने सामने बिठाए बहुत ही प्यार भरे अंदाज में इससे सवालात कर रहा था, क्योंकि अब बहुत वक्त गुजर चुका था। इसने इसको डील देकर देख लिया था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने इससे कोई बात नहीं की। झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। पहले भी समझाया है, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज मत करो, क्योंकि एक बार अगर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो क्या करेंगे आप? मेरी माँ की तरह मुझे भी कत्ल कर देंगे, या फिर मेरे बाप की तरह हवेली वालों को धमकाना शुरू कर देंगे? मिस्टर आदम शाह, मुझे आपसे ज़रा भी खौफ महसूस नहीं होता। अगर आप मुझे ज़िंदा ज़मीन के अंदर दफन कर भी कर दें तभी मैं आपसे नहीं घबराऊंगी, बल्कि आंखों में आंखें डालकर आपको बताऊंगी कि आप किस कदर घटिया इंसान है। वो इसका बाजू पकड़कर इसको खींचता हुआ कमरे से बाहर लेकर आ गया। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर आदम की गिरफ्त मजबूत थी। तुम इस तरह से नहीं मानोगी, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये जो तुम्हारी ज़ुबान इतनी तेज़ चल रही है ना, इसको भी काटना ही पड़ेगा। इसका रुख हवेली के पिछले हिस्से की तरफ था, जहाँ इसने बड़े बड़े काले रंग के कुत्ते बांधे हुए थे। वो सारे शिकारी कुत्ते थे।
بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو کتوں سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے، اور اب وہ خاموش تماشائی بنا سامنے کا منظر دیکھ کر لطف اندوز ہونے والا تھا۔ دادی جان نے شور کی آواز سنی تو وہ کمرے سے باہر نکل آئیں۔ آدم شاہ، کیا کر رہے ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اپنی عورت کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ اگر عورت بے وفائی کرنے پر اتر آئے تو اس کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دادی جان، آپ کو ابھی اس کی سن کر بہت افسوس ہوگا کہ یہ باسم خان زادہ کے ساتھ مل گئی ہے۔ اس نے باسم خان زادہ جیسے گھٹیا انسان پر یقین کر لیا ہے۔ مجھے تو خود پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں اس پر بھروسہ کیا تھا۔ مجھے پہلے دن اس پر شک کرنا چاہیے تھا، پہلے دن پتہ لگانا چاہیے تھا، نہ جانے یہ اس گھٹیا انسان کے ساتھ کتنی ملاقاتیں کر چکی ہوگی۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں۔ وہ خود کو چھڑوا رہی تھی۔ آدم شاہ اس کو گھسیٹتا ہوا اس جگہ پر پھینک چکا تھا۔ سامنے کھڑے بڑے بڑے کتوں کو دیکھ کر اسے جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کتے کاٹتے نہیں تھے اور اس وقت تک نقصان ہی پہنچا سکتے تھے جب تک آدم شاہ ان کو اشارہ نہ کرتا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹنے لگی اور زور زور سے نفی میں سہلانے لگی۔ پلیز پلیز ان کو مجھ سے دور کریں۔ اس وقت تک انہیں کو تم سے دور نہیں کروں گا جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں کہ تمہاری اور باسم خان زادہ کی کیا بات ہوئی تھی۔ میں مر جاؤں گی مگر میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، وہ چیختے ہوئے بولیں، اور ایک بار پھر سے پور پر رونے لگی۔ دادی جان، آپ تو مجھے اپنا بچہ کہتی تھی، آپ تو کہتی تھیں کہ میں آپ کے دل کے بہت قریب ہوں، آپ تو مجھے اپنا عزیز من سمجھتی تھی نا۔ دیکھیں تو آپ کے بچے کے ساتھ یہ ظالم انسان کیسا سلوک کر ہے۔ اس نے دادی جان کو جذباتی کرنا چاہا مگر دادی جان نے آنکھوں میں تعصف لیے خاموشی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو کسی زمانے میں حد سے زیادہ معصوم ہوتی تھی، ذرا ذرا سی بات پر سہم جاتی تھی۔ آدم شاہ کے اونچے لہجے پر اس حد تک ڈر جاتی تھی کہ اس کا وجود خوف سے لرزنے لگتا تھا، اور اب وہ اسی انسان کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکار رہی تھی، اس کو دھمکیاں دے رہی تھی، اس کو باتیں سنا رہی تھی۔ کتنا کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ صرف اور صرف ایک رات میں باسم خان زادہ نے اس کی برین واشنگ کر دی تھی۔ دادی جان، آپ اندر جائیں، میں اسے اپنے طریقے سے نپٹ لوں گا۔ آدم، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس کی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ دادی جان، میں آپ سے وعدہ تو نہیں کرتا لیکن پوری کوشش کروں گا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ اس کو خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا دادی جان کو اندر جانے پر مجبور کر گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا۔ کتے تھوڑا سا اس کی جانب بڑھے تھے تو گارڈ نے ان کی رسیوں کو ایک بار پھر سے پکڑ لیا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں آدم شاہ، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم مجھے کتنے زہر لگتے ہو، تم میرے ناپسندیدہ ترین شخص ہو۔ اگر میرا بس چلے تو میں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں تمہیں۔ تمہارے خاندان نے میری ماں کو کبھی بھی وہ عزت نہیں دی جس کی میری ماں مستحق تھی۔ یہ سن کر آدم نے اپنی مٹھی غصے سے بینچ لی تھی۔ ایک اور الزام اس کے خاندان کے اوپر آگ لگا تھا۔ وہ کیسے یہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا کہ وہ کتوں کو آزاد کر دیں، مگر اس سے پہلے ہی وہ چھوٹی سی لڑکی لہرا کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ آدم شاہ اس کے پاس گیا، کافی دیر تک اس کے چہرے کے گھورتا رہا۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، یہ تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کو اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کی غلط فہمی اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تک وہ لڑکی خود اپنے منہ سے بول کر اسے حقیقت نہ بتا دے، اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ باسم خان زادہ نے ایک بہت بڑی چال چلی ہے۔ نمل شاہ کو کمرے بند کر دیا گیا تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی اور ان لوگوں کو دھمکیاں دے رہی تھی مگر کوئی بھی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ دادی جان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ان کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنی پوتے کی حالت دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سردار آدم شاہ اس وقت باسم خان زادہ کے بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم ساری زمینیں میرے حوالے کر دو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ بیوقوفی کروں گا؟ تمہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اب تمہاری بیوی مکمل طور پر میرے قابو میں ہے۔ وہ اسی بات پر یقین کرتی ہے جو میں اسے کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا تھا۔ آج سردار آدم شاہ چاہ رہا تھا کہ وہ ساری باتیں دہرائیں مگر اپنی غلطی ماننے کے بجائے وہ الٹا سردار آدم کو کہنے لگا، تم لوگوں کی اس چھوٹی سی لڑکی کی ماں کو تکلیف پہنچانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اگر تو تمہارا تایا اپنی بھابھی کی عزت کرتا اور ان کو تکلیف نہ پہنچاتا تو حالات شاید مختلف ہوتے۔ تم کیا کہہ رہے ہو جبکہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سردار آدم شاہ، میں آپ کو پہلے ہی کہا تھا، میرے ساتھ کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر باسم خان زادہ نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا جہاں پر اس نے ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ ڈیوائس اپنی مٹھی میں دبائی ہوئی تھی۔ سردار آدم شاہ کا چہرہ غصے اور شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ باسم خان زادہ بہت ہی چالاک آدمی تھا، یہ تو طے تھا، مگر وہ عقاب نگاہوں کا مالک ہوگا
یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اپنی بیوی کو تو میں سمجھا لوں گا، تم اپنی خیر بناؤ کہ تم کیسے میرے ہاتھوں سے بچو گے۔ سردار آدم تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ پہلے میں کمزور تھا، میں مانتا ہوں، لیکن اب میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ اگر تم نے مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا تو پورا گاؤں تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور اب ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ جب تک اللہ میرے ساتھ ہے کوئی بھی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور تم یہ دھمکیاں کسی اور کو جا کر دینا، سب سے پہلے تو اپنی بہن کو جا کر سنبھالو۔ یہ کہہ کر اس نے سونیا کی طرف ایک اشارہ کیا، جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی اور سنجیدہ نگاہوں سے سردار آدم شاہ کو گھورے جا رہی تھی۔ اسے سردار آدم شاہ بہت پسند تھا، وہ اسے اپنے دل کے قریب معلوم ہوتا تھا۔ جب وہ اس کو دیکھتی تھی تو اس کی دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو جاتی تھیں۔ سردار باسم غصے سے اپنی بہن کو گھورنے لگا۔ سونیا وہاں سے بھاگ کر چلی گئی اور اپنے کمرے میں آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس وقت یہ سردار آدم شاہ حویلی میں سے باہر نکلا اور اب اس کا رخ شہر کی طرف تھا۔ سردار باسم نے اپنے کچھ آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا، یہ وہ جاننا تھا کہ سردار آدم شاہ اگلا کیا قدم اٹھانے والا ہے، تاکہ وہ اپنا منصوبہ بھی اسی کے مطابق ہی سیٹ کرے۔ وہ کافی دیر تک اس چھوٹی سی لڑکی کی کال کا انتظار کر رہا تھا، مگر حویلی والوں نے نمبر شاہ سے موبائل چھین لیا تھا۔ جب اسے اس چیز کا اندازہ ہوا تو اس نے سردار آدم شاہ کی حویلی میں موجود اپنی جاسوس نوکرانی کو کال کر کے اسے ہدایت کی کہ تم جلدی سے چھوٹی بیوی کے کمرے میں جاؤ اور انہیں میرا پیغام پہنچا دو۔ انہیں بتا دو کہ آج رات ہی انہیں اس حویلی سے باہر نکلنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں انہیں وہاں سے لے کر ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دوں گا۔ سردار آدم نے پہلے ہی سوچا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ذریعے جائیداد کے کاغذات حاصل کرے گا، لیکن اب چونکہ اس کا منصوبہ الٹا پڑ گیا تھا اور سردار آدم شاہ کو پتہ چل گیا تھا تو اس نے اپنا پلان تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ سردار آدم کی نمل خانزادہ سے جان بستے تھے اور اس لڑکی کے لیے کسی بھی حد تک گزرنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا، اور اب باسم سے اسی کمزوری کا ہی فائدہ اٹھانے والا تھا۔ پھر رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب نمل کو دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی۔ نوکرانی کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس نے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ اس کو یہاں سے لے جاؤ، میں نے کچھ بھی نہیں کھانا۔ چھوٹی بی بی میری بات سنیں، مجھے سردار باسم نے بھیجا ہے۔ کیا کہا ہے اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات ہی آپ کو اس حویلی سے باہر نکلنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دوں، وہاں پر آ کر آپ سے ملیں گے۔ نوکرانی نے ساری باتیں رٹے ہوئے تو کی طرح اس کو سنا دی تھیں۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ سردار باسم مجھے ان حالات میں اکیلا نہیں چھوڑے گا اور کبھی بھی مجھے اس گھٹیا انسان کے حوالے نہیں کرے گا۔ رکو تم، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ اس نے کالے سے چادر اوڑھی اور اس کے ساتھ ہی حویلی کے پچھلے حصے سے باہر نکل گئی۔ یہ تو مجھے کہاں پر لے کر جا رہی ہوں؟ وہ اب ویران راستے پر نکل آئی تھی۔ بی بی صاحبہ، بس تھوڑا سا اور، پھر ہم ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ سردار باسم نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اس گھر میں رکھوں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تم سردار کو کہہ دینا کہ وہ جلدی سے یہاں پر آ جائے، کہ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ میں ان شاہوں کے درمیان وقت گزار کر بہت زیادہ بیزار ہو گئی ہوں۔ ان کی شکلیں مجھے مردار ہور کے جیسے معلوم ہوتی ہیں۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں ان سب کے منہ نوچ ڈالوں جنہوں نے میری ماں کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس کے لہجے میں اس وقت نفرت بڑھی ہوئی تھی۔ انتقام انسان کو کتنا اندھا کر دیتا ہے، یہ اس نوکرانی کو آج ہی معلوم ہو رہا تھا، ورنہ وہ نمل شاہ کو بھی جانتی تھی جو ایک کانچ کی گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ اس قدر خط نازک کہ یوں لگتا اگر اس کو ذرا سی سختی سے پکڑا تو ٹوٹ جائے گی، اور اب دیکھو وہ کہیں سے بھی نازک معلوم نہیں ہوتی تھی بلکہ کسی چٹان کی طرح مضبوط تھی۔ وہ اس چھوٹے سے گھر کے اندر داخل بھی چاروں طرف گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کیا کمرے میں لائٹس نہیں ہیں؟ بالکل لائٹس ہیں، اگر آپ حکم کریں تو ان کو آن کر دیا جائے گا۔ اپنے دائیں جانب سے اسے جانے پہچانی مردانہ آواز سنائی تھی۔ اس کی روح تک لرز گئی۔ اسی وقت ہی گھر کی سارے لائٹس آن ہو چکی تھی۔ اس کے پہلو میں سردار آدم شاہ کھڑا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اور تم نے تو مجھے کہا تھا کہ مجھے سردار باسم نے بلایا ہے۔ سردار باسم کو کیا لگتا ہے کہ وہ بہت ہی چالاک ہے؟ جس نوکرانی کو اس نے میری جاسوسی میں لگایا تھا وہ میری وفادار تھی۔ جو باتیں وہ سردار آدم کو بتاتی تھیں وہ میری مرضی کی ہوتی تھی۔ میں اسے جان بوجھ کر وہ باتیں بتانے کے لیے کہتا تھا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ اب تمہارا سردار کون سا شیطانی منصوبہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تمہیں تو اب میں بہت جلدی ٹھیک کروں گا۔ تمہارا دماغ تو میں ٹھکانے پر واپس لاؤں گا، مگر اس سے پہلے مجھے اس سردار باسم سے نپٹنے دو۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کو جل جانے کا بہت شوق ہے۔ پہلے اس کا یہ شوق پورا کروں گا اور پھر اس کے بعد تم سے آ کر حساب کتاب برابر کروں گا۔ تم نے مجھے بہت تنگ کیا تھا، اب میں تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب لینا ہوگا۔ اور جہاں تک وہ تمہاری ماں کے قتل کا سوال ہے،
تو ساری کہانی بھی کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اگر میں چاہتا تو سردار باسم کی بہن کو کڈنیپ کر دیتا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے میری بیوی کو اغوا کیا تھا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنی جنگ میں عورتوں کا استعمال نہیں کرتا ہوں۔ میں اس کی طرح بزدل اور ڈرپوک نہیں ہوں جو عورت کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلاؤں گا۔ اس کو اس گھر میں باندھنے کے بعد وہ لمبے لمبے دگ برتا وہاں سے نکل گیا۔ اب اس کا رخ شہر کی طرف تھا۔ اسے اپنے قریبی دوست سے ملاقات کرنی تھی۔ اس کا دوست فرقان DSP تھا۔ اس کے پاس باسم خان زادہ کے والد سے کافی ڈیٹیل موجود ہے۔ اس کو یقین تھا کہ یہ ڈیٹیل اس کے کام آئے گی۔ اس کے علاوہ ماضی کے کیسز کے حوالے سے بھی ان کے پاس بہت سارا ڈیٹا موجود تھا۔ اس کے جس ٹایا پر الزام لگایا گیا تھا، ان کا تو نمل شاہ کی ماں کے انتقال سے 2 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اور نمل نے اس پر غور کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ سردار آدم شاہ جانتا تھا کہ وہ خود سے زیادہ بیوقوف لڑکی ہے، ہر کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہر کسی پر یقین کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ذرا سا بھی پیار جتایا جائے تو اسے انسان کے سامنے مکمل طور پر کھل جاتی ہے۔ تو اسے نمل کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نمل کو سمجھا لے گا، اگر وہ پیار سے نہ سمجھی تو زبردستی وہ اسے قائل کر ہی لے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو سردار باسم کا تھا، جو کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگا تھا اور جس کو ہر چیز کی آسان لگنے لگی تھی۔ اس کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ سردار آدم شاہ سارے زمینوں کے کاغذات پلیٹ میں رکھ کر اس کے حوالے کر دے گا۔ اب یہ شہر کی دودھ میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس سے باسم کی کال مسول ہوئی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سر آدم شاہ، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ دل تو نہیں کر رہا سنانے کا، لیکن مجھے پتا ہے کہ تمہارا نازک دل ٹوٹ جائے گا، مگر میری مجبوری ہے کہ تمہیں سناؤں نہیں تو کس کو سناؤں گا؟ سردار باسم کو ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ کہانی پلٹ چکی ہے۔ اس کو جیسا نوکرانی نے کہا تھا ویسے بہیو کر رہا تھا۔ تمہاری بیوی اس وقت میری دسترس میں موجود ہے۔ میں نے اس کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، اور اس بار میں تمہیں گارنٹی سے یہ کہتا ہوں، اگر تم نے زمینوں کے کاغذات میرے حوالے نہیں کیے تو میں تمہاری بیوی کو جان سے مار دوں گا۔ کل تک تم اس کے ہمدرد بنے ہوئے تھے، کل تک تو تم اس کے ہمراز بنے ہوئے تھے، اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور آج تم اسی کو ہی مارنے کی باتیں کر رہے ہو۔ سردار آدم شاہ نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ارے سردار، آپ تو جانتے ہیں کہ سیاست میں اور محبت میں سب کچھ چلتا ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بچپن میں وہ میری محبت تھی، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی بھی عورت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہوں جس کی زندگی میں پہلے ہی سے کوئی اور مرد موجود ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جس عورت کی زندگی میں شامل ہوں، اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوں۔ تو اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ سردار باسم، جس کو عورت ذات کی لت لگ جائے، اس کے نصیب میں اس طرح کی عورت کا ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ شہر میں تمہاری یہ فضول کے فلسفے سننے کے لیے کال نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، زمینوں کے کاغذات لے کر صبح تک تمہاری حویلی پہ میں آ جاؤں گا، لیکن تب تک تم میری بیوی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ اگر میری بیوی کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سردار آدم شاہ نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی مدد بھی کرنے لگا۔ سردار باسم مسکراتے بولا، فکر مت کرو، میں اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، اور وہ اپنی حویلی میں ہی موجود تھا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر وہ حویلی سے باہر نکلا اور اس چھوٹی سی لڑکی سے ملنے کے لیے گیا تو کہیں سردار کے آدمی اس کا پیچھا شروع نہ کر دیں، اور اگر وہ اس کے پیچھے وہاں تک پہنچ جاتے تو وہ دونوں ہی پکڑے جاتے۔ وہ اپنی طرف سے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا، مگر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ سردار آدم شاہ اس سے ایک قدم آگے ہے۔ جس عورت کو اس نے قید کیا تھا وہ سردار آدم شاہ کی ہی دسترس میں موجود ہے۔ بارش کے بعد کی ہنکی شہر کی سڑکوں پر ابھی باقی تھی جب سردار آدم شاہ اپنی گاڑی سے اتر کر سیدھا DSP فرقان کے دفتر میں داخل ہوا تھا، جو برسوں پرانا دوست تھا۔ میز کے پیچھے جھک کر کچھ فائلز دیکھ رہا تھا۔ آدم کے قدموں کی چاپ سنتے ہی اس نے سر اٹھایا اور ایک سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آدم، تم بالکل وقت پر آئے ہو، مجھے تمہیں کچھ ضروری بات بتانی ہے۔ آدم نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، ایسا کیا ہوا جو تمہارے لہجے میں اتنی سختی آ گئی ہے؟ فرقان نے فائل بند کی اور دھیرے سے بولا، یہ بات صرف تمہارے اور میرے درمیان آنی چاہیے۔ مجھے باسم خان زادہ کے خلاف ایک ایسا ثبوت ملا ہے جس کی پوری زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ آدم کی نظریں تیز ہو گئیں۔ کیا ثبوت؟ فرقان نے گہری سانس لی، جیسے الفاظ کے بوجھ کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ وہ عورتوں کو دوسرے ملک میں اسمگل کرنے کے ایک نیٹ ورک میں ملوث ہے۔ ہمارے پاس دستاویزات اور ریکارڈنگز ہیں جو ثابت کرتے ہیں۔ آدم لمحہ بھر خاموش رہا، پھر کرسی پر آگے جھکتے بولا، کیا تمہیں یقین ہے یہ سب سچ ہے؟ فرقان نے سر ہلایا، ثبوت اتنے مضبوط ہیں کہ اگر کسی عدالت میں گیا تو عمر بھر جیل سے باہر نہیں آ سکے گا، لیکن تم جانتے ہو کہ یہ آدمی آسانی سے ہاتھ آنے نہیں آئے گا۔ آدم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن آنکھوں میں ایک سرد عزم چمکنے لگا۔ فرقان، تم بس مجھے وقت اور جگہ بتا دو،
باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ فرقان نے میز کے ذرا سے ایک فلیش ڈرائیور نکالی، آدم کے سامنے رکھی۔ یہ دیکھ لو، اس میں وہ سب کچھ ہے جس کے لیے تم برسوں سے موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ آدم نے فلیش ڈرائیو اٹھائے، جیب میں ڈالے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے فرقان، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب یہ سب کچھ ہو تو انجام ایسا ہو کہ پورے شہر میں لوگ برسوں تک یاد رکھیں۔ فرقان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ یقین کرو، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ آدم نے پلٹ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اگلے ہی دن سورج کی سنہری کرنیں ابھی دھیرے دھیرے حویلی کے صحن میں اتر رہی تھی جب سردار آدم شاہ نے اپنے ارادے کو مضبوط کرتے ہوئے سردار باسم خان زادہ کی حویلی کا رخ کیا۔ باسم اس حویلی کے بڑے براؤنڈے میں کھڑا تھا۔ صبح کی ہلکی ٹھنڈی ہوا اور چائے کے کپ کے ساتھ وہ اپنی سلطنت جیسی حویلی کو دیکھ کر خوشگوار انداز میں مسکرا رہا تھا۔ دیواروں پر لٹکے قدیمی چراغ، سنگ مرمر کے فرش پر پڑی روشنی کی چمک اور صحن میں بندھے گھوڑوں کی بھنگناہٹ، سب کچھ اسے ایک بادشاہ کی طرح محسوس کرا رہے تھے۔ آدم شاہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا حویلی کے گیٹ سے اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک متزلزل سکون تھا، مگر آنکھوں میں ایک ایسی تیزی تھی جس سے آج کا دن ایک بڑے کھیل کا آخری وار ہونے والا ہو۔ باسم نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اوہ آدم شاہ، صبح صبح خیریت؟ آدم شاہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، خیریت بھی ہے اور ایک بری خبر بھی، ایسی خبر جو تمہاری پوری زندگی بدل دے گی۔ باسم نے دلچسپی سے ابرو چڑھائے، خبریں تو میں سناتا ہوں، سنتا کم ہوں، بولو کیا ہے؟ آدم شاہ نے اپنی جیب سے ایک فائل نکالی اور میز پر رکھی۔ فائل کے صفحے ہوا سے ہلکے کے سرسرا تھے۔ یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا راز ہے۔ تم عورتوں کو دوسرے ملک اسمگل کرنے کے کیس میں ملوث ہو اور یہ تمہاری خطرناک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ باسم کی مسکراہٹ ایک دم چمک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر غصہ چمکا۔ یہ مذاق ہے آدم شاہ؟ آدم شاہ نے سرد لہجے میں کہا، یہ مذاق نہیں، تمہاری تباہی کا نوٹس ہے، لیکن تمہاری ایک حرکت تمہیں اس قید سے بچا سکتی ہے۔ تم نمل کو سچ بتا دو، وہ سچ کہ اس کی ماں کا قاتل میرا چچا نہیں تھا بلکہ تمہارے اپنے خاندان کا ایک مرد تھا۔ باسم نے تیز نظروں سے اسے گھورا، جیسے جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ آدم شاہ کس حد تک سنجیدہ ہے۔ آدم شاہ نے مزید قریب آ کر ایسا کہا، اور ہاں، نمل ابھی میرے پرانے مکان میں ہے، ہم سب وہاں چلتے ہیں، تم سچ بتاؤ گے؟ باسم کی ہونٹ بھینچ گئے، مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں حویلی سے نکلے۔ سردار آدم شاہ نے اسے مکان میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کو گھورتا ہوا اس مکان میں داخل ہو گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر بے چین ہو گئے تھے، تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ سردار باسم نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے پر اشارہ کیا تھا۔ اسی وقت سردار آدم شاہ بھی اندر چلا آیا۔ تو آج تمہیں سردار باسم ساری حقیقت بتائے گا۔ کون سی حقیقت؟ اب کیا بتانا باقی رہ گیا؟ اس نے غصے سے سردار آدم شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، یہ تو اب سردار باسم ہی جانتا ہے۔ نمل نے دھیمی آواز میں کہا۔ نمل نے سرد لہجے میں جواب دیا، جی باسم۔ باسم نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ آج میں تمہیں ایک سچ بتانے آیا ہوں، ایک ایسا سچ جو تمہارے دل کو توڑ دے گا، مگر شاید تمہیں دھوکے میں رکھنے سے بہتر ہے کہ تم سچ جان لو۔ نمل کا دل تیز زور زور دھڑکنے لگا تھا۔ کون سا سچ؟ باسم نے نظریں جھکائیں۔ تمہاری ماں جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ انہیں شاہ خاندان کے ایک فرد نے دشمنی مارا تھا، اصل میں یہ جھوٹ تھا۔ نمل کا چہرہ سخت ہو گیا۔ جھوٹ؟ باسم کی آواز بھاری ہو گئی۔ تمہاری ماں کو ہماری آدمیوں نے مارا تھا اور یہ غیرت کے نام پر قتل تھا۔ نمل کی آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے، مگر وہ خاموش رہی۔ یہ سب اس وقت ہوا تھا جب تمہاری ماں پر ایک بھی بنیاد الزام لگایا دیا گیا تھا۔ میرے خاندان صدیوں سے اپنی نام نہاد عزت کے نشے میں اندھا ہے۔ میں اس وقت کمزور تھا یا شاید بزدل۔ میں نے اپنے بزرگوں کے فیصلے کے سامنے آواز نہیں اٹھائی۔ میرے مرد میرے اپنے حکم پر نہیں، میرے علم میں انہیں ختم کرائے۔ نمل کے ہونٹ کانپنے لگے۔ تو پھر تم نے یہ سب چھپایا کیوں؟ باسم نے دھیرے سے کہا، تمہیں جاننا تھا کہ اگر یہ سچ تمہیں پتہ چل گیا تو تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے۔ اس وقت ہی باہر سے پولیس کے سائرن کے آواز سنائی دینے لگے۔ یہ دیکھ کر سردار باسم غصے میں آ گیا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے پولیس کے حوالے نہیں کرو گے۔ معذرت میرے دوست، مگر تم جیسے انسان کو آزاد بھی نہیں چھوڑا جا سکتا کہ تم جیسے انسان نہ جانے اور کتنی عورتوں کی زندگیاں برباد کریں۔ پولیس مکان کے اندر داخل ہو کے چکی تھی، مگر اس وقت سردار باسم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وحشی پن کی جھلک ابھری۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پلک جھپکتے ہی پستول باہر نکالا۔ نمل کا دل ایک بار زور سے ڈرکا بول گیا، آدم شاہ۔ باسم نے ایک بھرپور شیل کے ساتھ فائر کیا۔ گولی فضا کو چیرتی ہوئی آدم شاہ کے کندھے کے قریب جا لگی۔ لمحہ جیسے رک گیا۔ آدم شاہ کا جسم پیچھے لڑک گیا۔ نمل نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں میں دہشت اور دل میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ محسوس کی۔
وہ اپنے قدموں قابو نہ رکھ سکی اور دیوانہ وار بھاگتے ہوئے آدم شاہ کے پاس پہنچے۔ اس کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے نمل کو قریب آ کر ساری تکلیف بھول گئی ہو۔ پولیس نے باسم کو قابو میں کر لیا، ہتھکڑیاں پہنا دیں، مگر نمل کی نظریں صرف آدم پر تھیں۔ آدم شاہ کو اسپتال لے کر جایا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے فوراً آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا۔ نمل وارڈ کے باہر بیٹھے رو رہی تھی اور زور شور سے اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وقت جیسے قید ہو گیا تھا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، پورا 1 ہفتہ آدم شاہ کومے میں پڑا رہا۔ نمل روز اس کے قریب بیٹھ کر اسے کہانیاں سناتی، کبھی ہاتھ پکڑ کہتی، اٹھ جاؤ آدم، دیکھو تمہارے بغیر میں کتنی دوری ہوں، صرف تم ہی ہو جو مجھے مکمل کر سکتے ہو۔ پھر ایک صبح آدم شاہ نے ہلکا سا سانس بھرا اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ نمل کی خوشی کی چیخ پورے کمرے میں گونج گئی۔ باسم خانزادہ کو عمر بھر کی قید کی سزا ہو گئی تھی۔ 2 سال کا بعد کا منظر، وہی حویلی کا صحن، مگر وہاں ایک ننھا سا فرشتہ دوڑتا پھر رہا تھا۔ آدم شاہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، اپنے بیٹے کو ہوا میں اچھال رہا تھا اور بچہ کہہ کر مار کر ہنس رہا تھا۔ نمل پاس ہی کھڑی مسکرا رہی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ، مگر نظریں صرف اپنے شوہر اور بچے پر۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بس یہ سوچ رہے تھے کہ کتنی طوفانی راتوں کے بعد یہ سکون کا دن نصیب ہوا ہے۔